बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं रियाज बलोच। जब किसी अच्छी शख्सियत का जिक्र हो तो अल्फाज भी अच्छे होने चाहिए। मुझे आज मरहूम तारिक अजीज साहब याद आ रहे हैं, तो मैं उनके इस तकिया कलाम से जो है इस प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूं। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। बहुत मेहरबानी, आप मेरे यूट्यूब चैनल की बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करते हैं। मैं जो प्रोग्राम बनाऊं उसको बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है, ये आप सब दोस्तों का शुक्रिया है। आज का प्रोग्राम मैं खुसूसन जो है वो करना चाहता हूं जनूबी पंजाब पर और जिला रहीम यार खान पर और जिला रहीम यार खान के दो हलकों पर। और वो प्रोग्राम मेरा होगा दो जो हमारे जनूबी पंजाब के मोहसिन हैं, मोहसिन जनूबी पंजाब, फखरे जनूबी पंजाब मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, और उनके छोटे भाई साबिक वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब। वो भी इंतहाई मेहरबान, शफीक और इंतहाई सियासी बसीरत रखने वाली शख्सियत। इन दोनों के हवाले से आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। मैं हल्का NA171, PP260 और उसके अलावा जिला रहीम यार खान, उसकी चारों तहसीलों और जनूबी पंजाब, यहाँ के अवाम से खसूसन मुखातिब हूँगा और मैं कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि जो काम करता है मुखालिफ उसी के होते हैं। जिसने काम ही नहीं करना उसके मुखालिफ क्या होने। आज की बात मैं शुरू करने जा रहा हूं मियां वाली कुरैशियां के दो ऐसी सियासी सपूतों पर जिन्होंने पूरे वसेब को, पूरे जनूबी पंजाब को तरक्की की राह पर लेकर चले गए, और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इनके दौरे हुकूमत में इनको जो टाइम मिला 3 साल, 3.5 साल, इन्होंने वो बड़े काम कर दिए जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी भी इलाके में कोई वजीर आला कोई भी ना कर सका, जितने काम इन्होंने किए। मेरी मुराद मखदूम रुकनुद्दीन साहब के दो बेटों मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जमा बख्श से है। नाजरीन, 2018 में हम यहां से जरा थोड़ा सा शुरू करते हैं। उससे पहले भी उनकी बड़ी अच्छी काविशें हैं, लेकिन 2018 से हम शुरू करते हैं। लोग जो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो उन पर कुछ बातें करते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा, उस मौजू पर। 2018 में कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का जो है वो सहारा लेकर कामयाबी हासिल की, लेकिन मेरे पास जो मालूमात है वो दुरुस्त है। आप बेशक इसकी तस्दीक कर लीजिएगा। जनूबी पंजाब सूबा महाज बना और उसके सदर जो थे वो मखदूम खुसरो बख्तियार थे। ये पूरे जनूबी पंजाब के जो बेल्ट था, यहाँ के इंतहाई अहम सियासी रहनुमा जो है इसका हिस्सा थे, और इनका इल्हाक हुआ इमरान खान साहब से। और इमरान खान साहब से जब इल्हाक हुआ तो एजेंडे और भी थे, लेकिन एक एजेंडा जो था वो मखदूम खुसरो बख्तियार साहब की तरफ से वो बड़ा अहम था, और मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब की तरफ से वो ये था कि वो ये कहते थे कि हमें अलहदा सूबा दें और वो सूबा जनूबी पंजाब हो। वैसे तो कई मामला चल रहे हैं, आपने देखा कल यहाँ खानपुर में एहतजाज हुआ पाकिस्तान के हवाले से। ये तहरीकें बड़ी अरसे से चल रही हैं, लेकिन उन्होंने यकजा किया। उन्होंने कहा पठान, बलोच, सराइकी, पंजाबी, जट, अराई, मखदूम, सब जितने भी हैं, जितनी कौमें हैं, जितनी जबानें बोलने वाले हैं, जनूबी पंजाब जो साहिवाल से शुरू होता है और सादकाबाद तक जाता है, जिसमें डेरा गाजी खान भी आता है, तो वो ये चाह रहे थे कि ये जनूबी पंजाब का अलहदा जो है वो सूबा बन जाए। तो उस हवाले से इन्होंने ये इल्हाक किया, और इमरान खान साहब को, अगर आपके जहन काम कर रहे हैं ठीक तरीके से, तो आप जरा जाके बैक में चेक कीजिएगा। ये अल्फाज मैंने उन लोगों के लिए कहे हैं जो हमेशा तनकीद करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं, तनकीद बराए तनकीद पे लग जाते हैं। ये उनके लिए ये मेरे अल्फाज थे। बाकी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, उनके लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जब ये इल्हाक हुआ था इमरान खान साहब से PTI से जनूबी पंजाब सूबा महाज का,
تو اس وقت مخدوم خسرو بختیار صاحب نے عمران خان صاحب کے گلے میں نیلی اجرک ڈالی تھی، اور یہ ہمارے سریکی وسیب کی، ہمارے وسیب کی جنوبی پنجاب کی علامت ہے، جو بلیو کلر کی اجرک ہے وہ ڈالی تھی۔ وہ تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے وہ ڈالی تھی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان تمام جتنے بھی تھے رہنما تھے ان کو پاکستان تحریک انصاف کے رومال گلے میں پہنائے تھے۔ سب سے پہلے اجرک ڈالی تھی مخدوم خسرو بختیار صاحب نے، اور معاہدہ یہی ہوا تھا۔ جو معاہدہ ہوا تھا وہ سامنے ہے، پڑھ لیں، کسی کے پاس نہیں ہے تو مجھے میرے پرسنل واٹس ایپ پہ جو ہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اس پر عمران خان صاحب کے بھی دستخط ہیں، خسرو بختیار صاحب کے بھی دستخط ہیں، باقی رہنماؤں کے بھی دستخط ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا 2018 کے الیکشن میں، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے دونوں بھائی، کامیاب ہوئے، 3 سیٹوں سے کامیاب ہوئے۔ ہاشم جمع بخش جو ہے وہ 2 صوبائی سیٹوں سے کامیاب ہوئے، اور جو خسرو بختیار تھے وہ ایک قومی اسمبلی کی سیٹ سے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد مخدوم ہاشم جمع بخش صاحب کو پنجاب کی وزارت خزانہ کا قلمدان ملا، اور میں یہ کہتا ہوں، اس میں حق بجانب ہوں، کہ پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جتنی چلتی رہی ہے اور جتنی بہترین چلتی رہی ہے اور جتنے منصوبے شروع ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے پلان جو ہے عمران خان کو جا کر، اور اس کے علاوہ بزدار صاحب ہیں ان کو جا کر ہاشم جمع بخش صاحب دیتے تھے۔ بالکل آخر میں جب یہ حکومت جانے والی تھی، اس سے 3 مہینے پہلے ایک صوبائی سیکٹری ہیلتھ نے مجھے ایک پروگرام دکھایا، اس میں ہر 10,000 کی آبادی پر ایک ہیلتھ یونٹ کا جو ہے قیام تھا، اور وہ بڑا زبردست قسم کا منصوبہ تھا۔ صرف رحیم یار خان میں 55 ہیلتھ یونٹ بننے تھے۔ سب سے پہلے رحیم یار خان سے آغاز ہونا تھا، وہ سیت کا پائلٹ پروجیکٹ تھا، اس کے بعد یہ پنجاب کے 36 کے 36 اضلاع میں یہ جانا تھا۔ تو وہ خیر حکومت جانے کی وجہ سے کمپلیٹ نہ ہو سکا، اس کے تقریباً جو ہے وہ کافی اس پہ کام ہو چکا تھا، اس کا سارا پلان جو ہے وہ بن چکا تھا، میں نے دیکھا تھا، اور بڑا اچھا بہترین منصوبہ تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ خسرو بختیار صاحب کو سب سے پہلے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو ہے وہ وزارت ملی، انہوں نے اپنے دور میں M5 کو کمپلیٹ کرایا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر ویز میں M5 ایک بہترین جو ہے، جو ملتان سے سکھر تک موٹر وے بنی ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ بہترین ایک منصوبہ، اور باقی تمام موٹر ویز سے الگ تھلگ یہ ایک منصوبہ تھا۔ انہوں نے خود اس کی نگرانی کی، اور اپنے علاقے میں بہترین قسم کے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے ان کے منصوبے تھے۔ اس کے بعد کچھ مسائل آئے گورنمنٹ کی طرف سے، عمران خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ اچانک سے خوراک کا معاملہ اور اس کے علاوہ گندم کے مسائل یہ سارے سر اٹھا رہے تھے، تو فوری طور پر مخدوم خسرو بختیار صاحب کو عمران خان صاحب نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی جو ہے وہ وزارت کا قلمدان دیا۔ انہوں نے وہاں پر بھی بہترین انداز میں اپنی خدمات سر انجام دیں، اور جو جو بحران وہاں پہ تھے ان سب سے پاکستان کو نکالا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے ان کے پاس اکنامک افیئر کی جو ہے وہ قلمدان رہا، اور اکنامک افیئر چونکہ تھوڑا سا کمزور تھا تو اس میں بھی انہوں نے دیگر ممالک کے جو ہے وہ دورے بھی کیے، اور کچھ کو دیگر ممالک کے جو سفیران ہیں دوسرے ہیں ان کو بلا کر اپنے پاس مدعو کر کے کافی سارے مسائل حل کیے۔ اس کے بعد جو آخری ان کو وزارت ملی تھی وہ صنعت و پیداوار کی ملی، اور صنعت و پیداوار کی جب ان کو وزارت ملی تو اس وقت شوگر ملیں جو ہے وہ اسی وزارت کے انڈر میں آتی تھی، لیکن مخدوم خسرو بختیار صاحب نے ایک لیٹر لکھا وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، کہ چونکہ میری اپنی شوگر ملیں ہیں تو میں یہ شوگر مل والا سسٹم جو ہے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، یہ آپ کسی اور وزارت میں ضم کر دیں، تو وہ اور وزارت میں ضم کر دے گی۔ یعنی کہ وہ چاہتے تو بہت سارا مفاد اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ ان پر الزامات شوگر مل کے حوالے سے بہت زیادہ لگتے رہے۔ اب آپ یہ بتائیں، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنیں، جنوبی پنجاب صوبہ نہ بن سکا، اس کی وجہ کیا تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کی بھی مجبوری بن گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہے اتنی زیادہ اکثریت نہیں تھی، ایک صوبے کی جو ہے وہ قراردادیں کئی دفعہ آئیں، لیکن وہ پاس بھی ہوئیں، اور اوپر سے جا کے پھر وہ نہیں ہو سکتی تھی، سینٹ میں پورے نہیں تھی، اور قومی اسمبلی میں بھی اتنی تعداد زیادہ نہیں تھی،
کہ وہ پاس ہو جاتا اور یہ بن جاتا، لیکن مخدوم ہاشم جواں بخت مرد مجاہد، سیاسی مرد مجاہد جن کو کہا جائے، انہوں نے اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہاں پر جنوبی پنجاب سیکٹریٹ جو ہے وہ بنا دیا۔ بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بنا، سرکٹ ہاؤس کو بنایا گیا، وہاں پر 22 سیکٹریز بٹھائے گئے، وہاں پر ایڈیشنل چیف سیکٹری بٹھائے گئے۔ پھر اعتراضات شروع ہو گئے کہ جی ملتان والے کہاں جائیں، ملتان کا پہلا حق بنتا ہے، انہوں نے ملتان میں بھی وہاں بھی سیکٹریٹ بنا دی۔ جنوبی پنجاب کے دو سیکٹریٹ کام کر رہے تھے، اور یہاں کے لوگوں کو اپنے کاموں کے لیے لاہور نہیں جانا پڑتا تھا، یہاں کے سیکٹری سارا کرتے تھے، ٹرانسفر، دیگر مسائل چھوٹے بڑے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے دہلیز پر یہاں اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی ڈویژن میں وہ پورے ہو رہے تھے۔ اب ہم آتے ہیں ضلع رحیم یار خان کی چاروں تحصیلوں میں، رحیم یار خان، صادق آباد، لیاقت پور اور خانپور، بلا تفریق ان دونوں بھائیوں نے 46 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز جو ہے وہ مہیا کیے اور اپنے اسے 1 سال میں دیے۔ اس میں تعلیمی میدان میں کالجز کا قیام ہے، سکولوں کی اپ گریڈیشن ہے، وہاں پر بسوں کی فراہمی ہے، صحت کے میدان میں کئی بی ایچ یوز کو جو ہے آر ایچ سی میں جو ہے وہ تبدیل کیا، اور میاں والی قریشہ میں جو ان کا اپنا حلقہ تھا وہاں پر انہوں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول کا ایک بہترین قسم کا اچھی بلڈنگ والا، اچھی سہولیات والا ہسپتال دیا۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زہر پیر انٹرچینج کے ساتھ شیخ زید ہسپتال 2، یہ منصوبہ بہت بڑا منصوبہ جو کہ جس سے سندھ کو بھی فائدہ، بلوچستان کو بھی فائدہ، پنجاب کو بھی فائدہ، اور یہ نزدیک والے ہمیں یہاں خانپور والوں کو جو ہے رحیم یار خان جانا پڑتا تھا، وہاں لوڈ بہت زیادہ تھا، سکھر سے بھی آگے تک کے لوگ جو ہے شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان میں آتے تھے، وہ سارا لوڈ جو ہے وہ اس طرف اب زیادہ شفٹ ہو جائے گا اور وہاں پر لوڈ کم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہترین ہمیں دی، وہاں پر ریسکیو 1112 زہر پیر میں نہیں تھی، زہر پیر میں وہ دی۔ اس کے علاوہ کھیلوں کے میدان، سڑکوں کے تو جال بچھا دیے چاروں تحصیلوں میں، بجلیاں فراہم کی جہاں جہاں بجلیاں نہیں تھی، گھر گھر بجلی پہنچائی، اور خانپور کی تمام سڑکیں جو کئی سالوں سے ٹوٹی ہوئی تھی ساری کی ساری کارپیٹ بن گئی۔ آپ دیکھ لیں، آئے خانپور کا دورہ کریں، خانپور میں فلائی اوور نہیں تھا، بڑا پرانا منصوبہ تھا، سارے لوگ کہتے ہیں ادھر ادھر، میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، میں نے مخدوم خسرو بختیار صاحب کو گزارش کی، یہاں کے ڈسٹرکٹ پلاننگ افسر جو تھے طالب رندھاوا صاحب، وہ اس چیز کے گواہ ہیں، میں نے ان کو کہا کہ سر خانپور میں فلائی اوور کی بڑی ضرورت ہے، جس جگہ پہ بنا دیں بنائیں ضرور۔ طالب رندھاوا صاحب نے کہا کہ جی 1 ارب روپے کا منصوبہ ہے تو 20-20 کروڑ روپے کے 5 منصوبے ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت کہا، میں نے کہا طالب صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، مخدوم صاحب تشریف فرما تھے، خسرو بختیار صاحب، میں نے کہا 5-5 کروڑ کے 20 منصوبے بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو منصوبہ ہے یہ بڑا دیرینہ مطالبہ ہے، یہ مکمل نہیں ہو رہا۔ تو خسرو صاحب نے کہا کوئی بات نہیں جی، ہم وہاں پر 1 ارب روپیہ بھی دے دیں گے، کوئی بات نہیں۔ اور پھر بعد میں پتا چلا کہ خانپور میں مراد خان صاحب سب سے پہلے گئے، انہوں نے گزارش کی جی مخدوم صاحب ہمیں جو ہے یہ زہر پیر والی روڈ چاہیے جو دین پور چوک سے شروع ہوتی ہے خانپور میں اور زہر پیر کی پلی تک جاتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف وہ سڑک دی، آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں 4 رویہ سڑک ہے، وہ سڑک دی، بلکہ دونوں جو پل تھے نواں کوٹ روڈ والا اور اس کے علاوہ یہ زہر پیر روڈ والا، یہ ڈبل کر دی، اس کے علاوہ پورے خانپور میں بائی پاس ہو گیا، کچہری روڈ ہو گئی، ریلوے کی سڑکیں ہو گئی، یہ ساری کارپیٹ ٹوٹل دے دی انہوں نے، اور خانپور میں 4.5 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے دیے۔ لیاقت پور کو صرف واٹر سپلائی کے لیے 3 کروڑ روپے دیے، اس کے علاوہ دیگر فنڈز دیے۔ چولستان میں تو بے بہا انہوں نے کام کرائے، کیونکہ مخدوم ہاشم جواں بخش صاحب جو ہیں وہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے خاصی دلچسپی لی، خصوصاً جو فیروزہ سے ہیڈ فرید تک جو سڑک تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، وہ بھی دی اندر بھی، اور وہاں ہیڈ فرید پر جو بی ایچ یو تھا کافی جو ہے وہ اس کی حالت بوسیدہ تھی، اس کو آر ایچ سی میں جو ہے اپ گریڈ کرایا، اس کی نئی بلڈنگ دی، اور چولستانیوں کو صحت کے جو حوالے سے ہے وہ بھی سہولیات وہاں پر فراہم کی، اور اربوں روپے کے فنڈ چولستان میں بھی دیے۔ یہ کچھ تھوڑی سی باتیں تھیں جو میں نے کی۔ وزارت کے دوران میں اسلام آباد میں تو خسرو بختیار صاحب کے ساتھ کافی عرصہ رہا، میں نے بڑا قریب سے ان کو دیکھا، اور ہاشم جواں بخش صاحب کے ساتھ بھی وقت گزرا میرا۔ اکثر میں لاہور جاتا تھا، وہاں سینکڑوں لوگ اپنے مسائل لے کر روز کی بنیاد پر وہاں جو ہے وہ آتے تھے،
اور ہاشم جمع بخش صاحب اپنی میٹنگز بھی پوری کرتے تھے اور علاقہ کے لوگوں کو بھی انٹرٹین کرتے تھے، ان کے کام بھی ہو رہے ہوتے تھے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ ایک فون ہٹ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، ہر بندے کا مسئلہ انہوں نے سنا اور اس کو حل کیا۔ اور یہ علاقے کی بڑی خوش قسمتی تھی کہ وہ دستیاب ہوتے تھے، علاقے میں کام آتے تھے، لیکن دستیاب وہ ہوتے تھے۔ جو بندہ جا رہا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ملاقات میں کسی کوئی چٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے جو ہے وہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، سارا ان کے کام ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلا الیکشن، آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن یہ اب آیا تھا، جنرل الیکشن ہوئے تھے، اس میں بامر مجبوری مخدوم ہاشم جمع بخت نے جو ہے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، NA 171 پر اور PP 260 پر۔ میں الیکشن کی کمپین میں ساتھ ہوتا تھا، ہمیں معاملات نظر آ رہے تھے، لوگ ان کے کیے ہوئے کام اور احسان بھول چکے تھے، بلکہ نئی نسل کو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ ان دو بھائیوں نے کس طرح علاقے کی جو ہے وہ ترقی کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ خسرو بختیار صاحب کے حوالے سے میں ایک بات جو ہے یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ مخدوم خسرو بختیار صاحب وہ واحد پارلیمنٹیرین تھے، واحد عمران خان کے ساتھی تھے اور بڑے مخلص ساتھی تھے، جنہوں نے جب وزیر اعظم سے اختتام ہوا ان کی وزارت عظمیٰ کا عمران خان کی، تو اس کے بعد جو CCA کی میٹنگ ہوئی، اس میں جب عمران خان نے کہا کہ ہمیں فوری طور پر اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے، تو خسرو بختیار صاحب اس وقت واحد جو ہے ان کے ساتھی تھے جو کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری انداز کے مطابق جناب چیئرمین ہمیں اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر اپنی جو سیاسی جنگ ہے وہ لڑنی چاہیے، اور آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ہم اندر بیٹھ کر عوام کی جنگ لڑیں اور آواز اٹھائیں، اور ہماری بڑی مضبوط اپوزیشن ہوگی۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے، عمران خان صاحب نے ان کی بات نہ مانی اور اس کے بعد وہ دل برداشتہ ہوئے، اس کے بعد وہ باہر بھی چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو الیکشن جنرل ہوا، اس میں مخدوم ہاشم جمع بخش صاحب کو کیونکہ شکست ہوئی دونوں سیٹوں پر، تو خسرو بختیار صاحب اس الیکشن میں حصہ انہوں نے نہیں لیا تھا۔ وہ پہلے ہی ذرا تھوڑا سا دل برداشتہ تھے، اس حوالے سے حلقہ کی عوام سے بھی تھوڑا سا دل برداشتہ تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی میل ملاقات ہر چیز کا کوئی کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ بڑے لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بالکل محسوس نہیں ہونے دیتے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند۔ کمند کا مطلب ناظرین آپ سمجھتے ہیں نا کہ کمند وہ ہوتا ہے جیسے ہم کھجور پہ جو چڑھنے والا چاڑا ہوتا ہے جو کھجوریں چننے کے لیے جاتا ہے، تو ایک رسی بناتا ہے، اس کو سہارا لے کر وہ آخر تک جاتا ہے اور پھر کھجوریں جو ہے وہ چنتا ہے، یہ کمند ہوتا ہے۔ یہ ستاروں پر کمند ڈالنے والے یعنی کہ بلند حوصلوں والے لوگ، تو یہ دونوں بھائی جو ہے مخدوم رکن الدین کے دونوں بیٹے سیاسی میدان میں الحمدللہ بہت زیادہ اچھے کردار اور بہترین کارکردگی کے حامل جو ہے ثابت ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا۔ اب بات کرتے ہیں ہم یہ کہ حلقہ کے عوام نے، میں سیدھی سی بات کروں گا، بے شک آپ کمنٹ باکس میں میرے خلاف جو بات کریں کر لیں، میں نے اپنے دل کی بات کرنی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حلقہ NA 171 اور 260 یہاں کے عوام نے جو ہے مخدوم برادران کے ساتھ ٹھیک طرح سے وفا نہیں کی۔ سب نے نہیں، مطلب زیادہ تر نے وفا نہیں کی، ان کی قدر نہ کی۔ مخدوم خسرو بختیار صاحب انہوں نے اپنا سیاسی طور پر سمجھ لیں کہ وہ دل برداشتہ ہوئے یا جو ہوئے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے یار آج کے بعد الیکشن نہیں لڑنا، اور وہ الیکشن نہ لڑے۔ آپ کے سامنے ہے اب یہ ضمنی الیکشن جو ہوا ہے، اس میں ان کا میاں والی میں ایک فیصلہ ہو گیا تھا جس کے تحت مخدوم طاہر رشید الدین جو مخدوم شہاب الدین کے بیٹے ہیں وہ الیکشن لڑے، ان کو سپورٹ کیا دونوں بھائیوں نے اور وہ جیت بھی گئے۔ آپ کے سامنے ظاہری بات ہے کچھ حلقہ کے لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے اور اس علاقے کے لیے کون سے سیاستدان جو ہے وہ ٹھیک ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مخدوم خسرو بختیار کے جو بیٹے ہیں مخدوم کرم حسین شاہ صاحب، یہ اپنی تعلیم مکمل کر کے بیرون ملک سے واپس آ گئے ہیں۔ وہ پہلے بھی آتے تھے، 2018 کے الیکشن میں بھی وہ آئے تھے، اس کے بعد جنرل الیکشن میں بھی آئے تھے، اور آج کل بھی وہ میاں والی قریشہ میں جو ہے ان کا قیام زیادہ ہوتا ہے، میل ملاپ زیادہ ہوتا ہے، لوگوں میں علاقے میں زیادہ آ رہے ہیں، گھل مل رہے ہیں، اور ان میں اپنے والد والی تقریباً خصوصیات جو ہے وہ موجود ہیں،
और आम लोगों को भी वो इस तरह से मिल रहे होते हैं कि जैसे उनका कोई बड़ा ही पुराना उनसे रिलेशन हो। ज़ाहिरी बात है वो अपने दादा, अपने वालिद, अपने चचा, इन सब की जो है जो रीत रिवायत है उसको आगे लेकर चल रहे हैं। इन भाइयों की, दोनों भाइयों की, मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जमा बख्त की सियासी काविशें जो है वो नाकाबिल फरामोश हैं। और मैं ये कहता हूं हल्का के अवाम को, उनके लिए इकबाल का फिर मेरे पास एक शेर है, वो इन पर फिट बैठता है, दोनों भाइयों पर और हल्का के अवाम पर। हल्का के अवाम सुन लें। इकबाल फरमाते हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये सियासी चमन में दीदावर पैदा हुए दो, बड़ी मुश्किल से हुए, खुदारा इनको संभाल लें। इनको, ये आपका सियासी असासा हैं, ये आपके हमदर्द हैं, ये आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, ये इलाका से मोहब्बत करने वाले हैं, इनको दोबारा ले आएं। इनकी हम मिन्नत करते हैं, इनको आप कहें, बुजुर्ग कहें, बड़े कहें, छोटे कहें, इनको वेलकम करें। और मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, मैं खसूसन आपके लिए एक गुजारिश करूंगा। आपने जो ये ऐलान किया है, कई दफा कहा है कि यार मैं अब सियासत मैंने बड़ी कर ली, बड़ी उम्र हो गई, मैं अब आराम करना चाहता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि हम अवाम, जिनको आपने इतने फंड्स दिए, इतने जिनके काम किए, एहसानात किए, मेहरबानी आपकी, हम भूल गए थे। और सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हमें यही समझकर कि हम भूल गए थे, हमसे भूल हो गई, आप इस बात को जाने दें। आप अमली मैदान में, सियासी मैदान में तशरीफ लाएं और अपने भाई मखदूम हाशिम जमा बख्त साहब का साथ खड़े होकर उनकी रहनुमाई करें। और लोग, मैं अगली जो बात कर रहा हूं ये सुन लें, बड़ी अहमियत की हामिल बात है, आखिरी बातें हैं, ये सुन लें, बर्दाश्त कर लें। जो नहीं बर्दाश्त कर सक रहे वो सुन लें, जरूर सुनेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, मेरी मतलब सियासी चित्रोल भी करेंगे, करें, मैं तैयार हूं। बिस्मिल्लाह। लोग इनके बारे में जो कहें, मैंने इन दोनों भाइयों को बड़े करीब से देखा है। मखदूम रुकनुद्दीन के ये दो लख्ते जिगर जो हैं, सियासी तौर पर हल्का के अवाम के मसीहा और हमदर्द हैं, और जनूबी पंजाब के मोहसन हैं। जनूबी पंजाब के मोहसन, मैं ये बिल्कुल वसूख के साथ कह सकता हूं। मैंने उनका खुसरो बख्तियार साहब का पेज बनाया था, फख्रे जनूबी पंजाब, मैंने ठीक लिखा था। आज मुझे उस चीज पर नाज है, मैं उस चीज पर जो है ये कह सकता हूं कि मैंने वो उनका पेज ठीक बनाया था। अब उनका ये समझ लें ऑफिशियल पेज है, फख्रे जनूबी पंजाब के नाम से। और सलाम है इन दोनों भाइयों की सियासी बसीरत को सलाम है। मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, वापस आओ, वापस वालो, ये वतन तुहाडा है, ये हल्का तुहाडा है, असां तुहाडे से, इथों दे अवाम तुहाडे। मखदूम हाशिम जमा बख्त दा बख्त बुलंद थीवे, ਉਹ सियासी मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ रहनुमाई ਦੇ मुंतज़िर है। असां भी इलाके दे अवाम भी अखां राहे फिराश की बैठूं ते इंतजार करने बैठूं ते ये तो जरूर गुजारिश करे सूं। मैं हुण अपनी जबान दे विच सरकीए च आ गया कि गुजारिश करे सूं कि अट्टे दे विच नमक दे बराबर जेड़े मुखालिफ हैं, जेड़े अट्टे दे विच नमक दे बराबर मुखालिफ हैं, दरअसल वो आसमान ते खड़े हुए चंद्र दे उत्ते थुक सटन की कोशिश करते जी हुण दे मूँह ते वेंदी है। ये नाकाम लोग हैं जिहड़े तुहाडी मुखालफत करदे सियासी तौर पर, और इतनी वड्डे वड्डियां गल ही करदे, इतने वड्डे वड्डे झूठ ते बोहतान लैंदे। ये वो लोग हैं जिहड़े सियासी तौर पर ये आप तो बोने छोटे कद ने, इन्हां दे सियासी कोई ना कहनी, कोई शह कहनी, कोई जानदा कहनी, कोई चालबाज है, कोई अजीब जाए, कोई मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। असां क्या आखूं बेटे, लोग समझते हैं। ते ये मुखालफत करने वाले इन्हें ना कहनी, ये तुहाडा ना इस्तेमाल करते, तुहाडी मुखालफत करते, ये अपना ना बनाना चाहते हैं। लेकिन जिनको अल्लाह इज्जत देवे उन्हें कोई नहीं खा सकता, तो हकीकत नहीं छुप सकती। मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, मखदूम हाशिम जमा बख्त साहब, आपका शुक्रिया जिला रहीम यार खान की चारों तहसीलों की आवाम की जानिब से और जनूबी पंजाब के अवाम की जानिब से, और खसूसन हल्का NA 171 और PP 260 इनके और 261 इनके अवाम आपके मुंतजर हैं। आप भरपूर तरीके से जैसे हैं उसी तरह आप खड़े रहें। अगले इलेक्शन में, आने वाले जो जल्द आ रहे हैं इलेक्शन, उसमें आप हिस्सा लें
آپ جس جگہ پہ کھڑے ہوں گے پورا حلقہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا اور اس بار 80% سے زائد ووٹ آپ کو ملیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔